बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। नावल है तिलिस्म इश्क, राइटर अनाबिया शाह, एपिसोड नंबर 20। वो जो सुबह थोड़ी खुशी और थोड़ा उदास होकर कमरे से गया था, लेकिन अब बिल्कुल मुतमईन होकर कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन इसके माथे पर बेसाख्ता बल पड़े थे क्योंकि इसकी घटी घटी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसने बेसाख्ता हिफ्ज़ा को तलाशा जो सोफ़े के पीछे बैठी सिसक रही थी। वो हड़बड़ी में इसके पास पहुंचा, दो जानों बैठकर इसके चेहरे पर अपना हाथ रखा, नहायत नरम लहजे में पूछा, क्या हुआ है हिफ्ज़ा, इतना क्यों रो रही हो। हाथ लगते ही इसने महसूस किया था कि इसे बुखार भी हो रहा है। उठो यहाँ से, कहाँ बैठी हो, मज़ीद तबीयत ख़राब होगी, वो परेशानी से बोला था। इसके हाथ का लम्स महसूस करते ही हिफ्ज़ा के तन बदन में आग लगी थी। वह बुरी तरह से इसके हाथ को दूर करते हुए बोली थी, दूर हटो यहाँ से, अपने इन गलीज़ हाथों से मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। इसका लहजा इतना कड़वा था जो बर के गुस्से को हवा दे गया था, लेकिन इसकी कंडीशन देख वो खुद पर जब्र कर गया था। तुमने मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्या मिला तुम्हें। यह सब करके वो बज़ुबानी कैफियत में इसको धुतकारते हुए बोली थी। आवाज़ रोने के बायस काफ़ी भारी हो रही थी, चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। रोने के बायस आंखें, मुंह लाल, कान सब लाल हो रहे थे। अब तो हाथ पाँव भी कांप रहे थे। बर को वो बिल्कुल सही नहीं लगी थी। क्या हुआ है, एक दफ़ा मुझे बताओ तो सही, क्या पता मैं ठीक कर दूँ। मेरी गलती तो बताओ, मैंने करा क्या है। अम्मा ने से लड़ाई हुई है क्या, ये किसी ने और तुमसे कुछ कहा है। वो मैं देखता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे वजह बताओ इतना रोने की। वो नहायत ही नरमी से बोल रहा था। इसके लहजे की नरमी महसूस करके वो मज़ीद टूटी थी और इसके सीने से लगी। ये अमल बर को शॉकेड में कर गया था। इसको यकीन नहीं था हिफ्ज़ा इसके सीने से लग गई जाएगी। वो जो अभी इसको झिड़क और धुतकार रही थी, अब इसके सीने से लगी रो रही थी। इसने खुद को फ़ौरन कंपोज़ किया था। इसके सर को थपथपाने लगा। हिफ्ज़ा प्लीज़ अपने दिल की बात तो बताओ जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है। अगर किसी ने तुम्हें तकलीफ़ दी है तो मैं देखता हूँ क्या करना है। इस शख्स के साथ कोई कुछ नहीं करेगा, मेरी आपों के साथ, वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली। बर्क को सारी बात 1 मिनट में समझ आ गई थी। बर्क, आज आपो ने मुझे बोल दिया कि मैं इनकी कुछ नहीं लगती हूँ, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं बचा है। वो ऐसा क्यों कर रही हैं मेरा साथ। मैं मानती हूँ मैंने इस वक्त इनको कुछ नहीं बताया था, लेकिन मैं भी तो मजबूर हूँ ना। अगर मैं इनको कुछ भी बताती वो बाबा को ज़िंदा नहीं छोड़ती, लेकिन वो मेरे साथ अब ये सब क्यों कर रही हैं। मैं तो इनकी बहन हूँ ना। वो रोते रोते सिसक भी रही थी। बल्कि उन्होंने मुझे कहा है कि अब मैं अब इनकी कुछ भी नहीं लगती हूँ, तो इनसे मैं इतना प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि मेरा इनका रिश्ता ख़त्म। वो बहन है मेरी, वो हिफ्ज़ा की बहन है, लेकिन उन्होंने कहा सब ख़त्म। इसके लहजे में कितना दुख और तकलीफ़ थी, बर्क बखूबी महसूस कर रहा था। इसे इसका रोना बिल्कुल किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। प्लीज़ हिफ्ज़ा चुप कर हो जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा, वो इसको मुतमईन करते हुए बोला था। लेकिन कैसे करोगे, वो तुम्हें नहीं मुझे जानती हैं, लेकिन वो मुझे भी माफ़ नहीं कर रही हैं। वो तो मेरी बात तक नहीं सुन रही हैं। मैं इनको क्या बताना चाहती हूँ और वो तो बात को गलत समझ रही हैं। बर्क, मुझे आपो चाहिए, मुझे बस आपो ला दो, वो किसी बच्चे की तरह ज़िद करते हुए बोली थी। मैंने मना किया था ना कि आज तुमसे बात मत करो बात अभी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इस चीज़ को मजाक में ले लिया। लेकिन मैंने कहा था ना कि अभी बात मत करो। वो इसको डांटने वाले अंदाज में बोला था। मुझे डांटो मत, वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली। आप जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ, इससे अलग होते हुए बोली। तो अपने आप आंसू साफ करने लगी थी। उठो यहाँ से। वो खड़ा हुआ था और अपनी चौड़ी हथेली इसके आगे फैलाई। हिफ्ज़ा ने एक नज़र इसकी हथेली को देखा और फिर इसके चेहरे को। इसके तासुरात नहायत ही सख्त थे। हिफ्ज़ा ने अपने उल्टे हाथ से अपने आंसू साफ़ किए और इसे का हाथ थामकर खड़ी हुई। बर्क इसकी हथेली की तपिश अपने हाथ पर महसूस कर रहा था। इसको बुखार हो गया था रोने के बायस। ये सोचते ही इसने अपने जबड़े बीचे। इसको लेकर वो बेड पर बैठा था। कुछ खाया है तुमने, वो इसके माथे को छूते हुए बोला। हिफ्ज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। क्यों, ज़्यादा दिमाग चल रहा था। इतना भी किसी के लिए पागल नहीं होते हैं कि खाना पीना ही छोड़ दिया दे, हद है होती है। वो गुस्से से बोलता और इंटरकॉम उठाया और खाना लाने का ऑर्डर दिया और ऊपर करके बैठो पाँव। और वो जो सर झुकाकर बैठी हुई थी, इसकी आवाज़ से पाँव ऊपर किए रोने भी जारी था।
رو مت، وہ نہایت ہی ضبط سے بولا۔ اس کے آنسو اس سے برداشت بالکل نہیں ہو رہے تھے۔ اس کو ایسی حفظہ بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ دبنگ سی اچھی لگتی تھی، لیکن آج اس کو بہت برا فیل ہو رہا تھا۔ اس کی ایسی حالت میں دیکھ کر مشام پر بے ساختہ غصہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ ایک ملازمہ ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ یہاں رکھو اور نیچے جاؤ جی صاحب، اس کا حکم ملتے ہی کمرے میں داخل ہوئی اور ٹرے کو رکھ کر کسی بوتل کے جن کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ چلو سیدھی ہو کر بیٹھو نا، کھانا کھاؤ، اس کے بعد دوائی لے کر سو جانا۔ وہ ابھی بھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ برق نے ایک چھوٹا نوالا بنا کر اس کے منہ کے قریب کیا تھا۔ ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر چہرے کو جہاں اس کے لیے فکر ہی فکر تھی۔ منہ تھوڑا سا تو کھولا اور نوالا منہ میں لیا۔ اس طرح برق نے ہی چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اس کو کھلائے تھے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو بھی صاف کرتا رہا۔ جب اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا تو سائڈ دوسری سے میڈیسن نکالی اور اس کی جانب بڑھائی تھی۔ کھا لو اور طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ میں دوائی نہیں کھاتی ہوں، وہ زکام زدہ لہجے میں بولی تھی۔ ہاں تو تم تو ٹارزن ہو نا، بغیر دوا دارو کے ہی ٹھیک ہو جاتی ہو۔ منہ کھولو۔ اس نے زبردستی دوائی کھلا کر لٹایا اور خود اس کے پاس سے اٹھ کر جانے لگا۔ حفظہ نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما۔ برق نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم آپوں کو مناؤ گے نا؟ وعدہ کرو مجھ سے، میرے لیے تم ان کو راضی کرو گے پلیز۔ برق وہ ایک آواز سے بولی تھی۔ اس کو دل تو چاہ رہا تھا کہ انکار کر دے، لیکن اس کے لہجے اور آنکھوں کو وہ بالکل نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سر بے خودی کے عالم میں ثابت میں ہلا گیا تھا۔ حفظہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور ایک گہری سانس لے کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ برق نے اس کو سوتے ہوئے دیکھا تو خود بھی فریش ہونے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وجدان کافی دیر سے مشام کو گھور رہا تھا، جو مزے سے اس کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور موبائل چلانے میں بے حد مصروف تھی۔ اب برداشت سے باہر ہوا تو وہ اس کے سر پر کھڑا ہوا تھا۔ کب تک چلے گا تمہارا یہ سب کچھ؟ مجھے تو سونا ہے۔ میرے بیڈ سے ہٹو مشام۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جہاں وہ بیزار سا کھڑا تھا۔ چہرے پر واضح تھکن کے آثار موجود تھے، لیکن وہ پھر بھی الگ ہی لگ رہا تھا۔ براؤن شلوار قمیض اور گلے میں بھوری مردانہ شال، وہ اس تھکن میں بھی کمال لگ رہا تھا۔ ایک پل کو تو مشام بیگ گہرے اعصاب کی مالک بھی اس کے حسن میں کھو سی گئی تھی۔ اس کی پرسنالٹی بہت اچھی اور الگ لگ رہی تھی۔ وجدان کے چٹکی بجانے سے ہوش کی دنیا میں لوٹی اور اپنی ٹون میں واپس آئے بولی، ایکسکیوز می مسٹر، میں یہاں سے کس خوشی میں اٹھوں؟ یہاں کیا کرتے ہیں؟ وجدان ضبط سے بولا تھا۔ سوتے ہیں۔ وہ بھی اسپٹ سے لہجے میں بولی تھی۔ تو مجھے بھی وہی کرنا ہے، اس لیے اٹھو یہاں سے۔ تم نہ تو خود سو رہی ہو، نہ مجھے بے آرام کیا ہوا ہے۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ ایک سیکنڈ، اتنا بڑا صوفہ ہے کمرے میں، وہاں جا کر سو جائیں۔ مجھے بہت کام کرنا ہے، اس وقت دماغ گھمانے کی میری ضرورت نہیں ہے۔ وہ سارے لحاظ سائڈ پر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ یار کیوں پریشان کر رہی ہو؟ ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہو، وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، مجھے سونے دو۔ مجھے صبح آفس بھی جانا ہے اور وہاں سے پنچایت بھی۔ تو میں کیا کروں؟ ہر انسان کو کام کرنا پڑتا ہے۔ مجھے بھی صبح سے ہی ساری کارروائی شروع کرنی ہے، اس لیے مجھے بھی آرام کی ضرورت ہے۔ تو پھر سو جاؤ، سو کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ مزید تیز سے بولا تھا۔ ابھی نیند نہیں آ رہی ہے، اس لیے نہیں سو رہی ہوں، لیکن جلدی سو جاؤں گی۔ مشام اٹھو، ہٹو یہاں سے، صبح مجھے بہت کام ہے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ تو میں کیا کروں؟ مجھے بھی سونا ہے، یہاں ہی سونا ہے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی، یہ میرا کمرہ اور یہ میرا ہی بیڈ ہے، تم نکلو یہاں۔ وہ اس کو دیکھ کر تیز سے بولا تھا۔ جی نہیں مسٹر شاہ، میں یہیں لیٹوں گی، آپ کہیں اور جا کر اپنی نیند پوری کر لیں، کیونکہ میں بیڈ پر سونے کی عادی ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ آپ بس اتنا کر دیں، میرے سر پر سوار مت ہوں، وہاں جا کر صوفے پر پرسکون سے سو جائیں۔ میں بیڈ کے علاوہ کہیں نہیں سو سکتی ہوں۔ وہ اس کی بات سن کر دباؤن بولا تھا۔ تو میں بھی بیڈ کے علاوہ کہیں نہیں سوتا ہوں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، کہیں اور جا کر سو جائیں پلیز۔ وہ بھی بنا پرواہ کیے لیٹی تھی۔ مشام یہاں سے ہٹو۔ وہ اپنے غصے کو کس ضبط سے برداشت کر رہا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ دیکھیں، بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہم نے کل ہی ہاتھ میں لایا ہے، تو کیوں میرے سر پر کھڑے ہو کر لڑ رہے ہیں؟ پلیز خود بھی سو جاؤ نا اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دو۔ میں لڑ رہا ہوں اور واقعی پاگل ہونے کی حد پر تھا۔ اس لڑکی نے اس کو 2 دن میں گھما کر رکھ دیا تھا۔ تو کون لڑ رہا ہے؟ آپ کو چاہیے آپ سکون سے صوفے پر سو جائیں، لیکن نہیں، آپ مجھے مسلسل پریشان کر رہے ہیں۔ یار یہ ایک کمرہ میرا ہے، تو میں یہاں نہیں سوؤں گا تو کون سوئے گا؟ ظاہر سی بات ہے، میں اور کون؟ مشام مکمل اطمینان سے اس کا خون جلا رہی تھی۔ مشام بیگ، اب تم حد پار کر رہی ہو۔ اس نے اطمینان سے اس کا چہرہ دیکھا۔
آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس مسئلے کا؟ اللہ، اس نے بے ساختہ آسمان کی جانب دیکھا اور ضبط سے بولا، کوئی ڈیل کر لیتے ہیں۔ وہ تھوڑا راستہ نکالنے تو بولا، کیسی ڈیل؟ وہ بھی تفتیشی ہوئی۔ ایک دن بیڈ پر تم سو جانا، ایک دن میں، وہ مسئلہ آمیز لہجے میں بولا تھا، لیکن آج میں ہی سوؤں گی، تم کہیں اور سو جاؤ یار، کیا لڑکی ہے ہو تم۔ وہ پیر پٹک کر اس کے سامنے صوفے پر غصے سے منہ پھلا کر بیٹھا، اس کی برداشت سے باہر تھی یہ لڑکی، ایسی لڑکی اس نے اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھی تھی۔ بے حد حاضر جواب، کسی ایک کی نہ سننے والی، اپنی کرنے والی، بلکہ سامنے والے کو ساتھ ہی قائل بھی کرنے والی۔ اس نے دل میں اعتراف کیا تھا وہ واقعی سب سے الگ تھی، سب سے جدا، سب سے ڈیفرنٹ۔ مشام نے ایک نظر اس کے تپتے جلتے چہرے کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم مجھ پر ہنس رہی ہو؟ وہ گاؤں کا سردار آج ایک لڑکی سے بیڈ کے لیے لڑ رہا تھا۔ نہیں، تم پر نہیں، تمہاری بے بسی پر ہنسی رہی ہوں۔ گاؤں کا سردار جو اپنی کرنے والا آج ایک بیڈ کے پیچھے مجھ سے لڑ رہا ہے، وہ مسکراتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ زیادہ دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 منٹ، صرف 2 منٹ لگیں گے مجھے تمہیں یہاں سے اٹھا کر کمرے سے باہر کرنے میں۔ لڑکی ہوں اس لیے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ کیا کر جاتا۔ تمہاری سوچ ہے۔ اس کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی اس کے لہجے سے۔ اچھا خیر، بعد کے لیے رکھیں یہ سب چیزیں، مجھے آپ سے ایک امپورٹنٹ بات ڈسکس کرنی ہے، مصطفیٰ سے ریلیٹڈ۔ بولو۔ وہ بھی سیدھا ہو کر بیٹھا۔ مسٹر شاہ، یاد کریں کوئی ایسا شخص جو آپ کے خاندان کی ہر چیز جانتا ہو، جس نے آپ لوگوں کی دشمنی ہو، جو آپ لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہو، کوئی ہے ایسا شخص دماغ میں؟ ہاں ہے، وہ سکون سے بولا۔ کون؟ مشام آگے آتے ہوئے تجسس سے بولی، اشر بیگا اور اس کا خاندان۔ وہ بہت برے طریقے سے بدمزہ ہوئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے! میں سیریس ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز کیس کے لیے۔ وجدان نے آنکھیں گھمائی اور سنجیدگی سے بولا، مصطفیٰ کو تم بھی جانتی ہو شاید اچھے سے، اس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ سب سے بنا کر رکھنے والا انسان تھا، وہ تو کسی سے لڑتا بھی نہیں تھا اور نہ ہی اس کو لڑنا پسند تھا، بلکہ وہ تو سب کو جوڑ کر رکھنے والا انسان تھا۔ آج وہی ہمارے بیچ نہیں ہے۔ وہ نہایت دکھ سے بولا، باہر سے سخت دیکھنے والا شخص اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا تھا۔ مشام نے اس کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا، خود کو کمپوز کر کے بولی، کل سے انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گی مسٹر وجدان شاہ، ہم سب کچھ شروع سے کریں گے، کسی ایک پوائنٹ کو بھی مس نہیں کریے گا تو ہی سارے کام آسانی سے ہو جائیں گے اور مصطفیٰ کا مجرم ہمارے سامنے ہوگا۔ تو میں اس کیس میں میری کسی بھی قسم کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا، میں ہمیشہ حاضر رہوں گا۔ میں بھی چاہتا ہوں مصطفیٰ کا اصل قاتل اور شاہ خاندان کا غدار پکڑا جائے، انشاءاللہ ایسا ہی جلدی ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں۔ لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ بول کر اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ مشام نے سنجیدگی سے اس خیر مرد کو دیکھا تھا جو دیکھنے میں ہی نہیں اپنے کردار سے بھی خوبصورت تھا۔ انسان کو پرکھنے کے لیے اس کی زبان نہیں، اس کے کردار کو پرکھنا چاہیے، کیونکہ زبان جھوٹ بول سکتی ہے لیکن کردار کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ مشام کو وہ شخص اور اس کا کردار بہت اچھا لگا تھا، اس لیے وہ اس پر بھروسہ کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہوئی اور اپنی سائڈ کا بلب آف کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ صبح سے کارروائی شروع کرنی تھی۔ باہر لون میں بہت اندھیرا ہو رہا تھا، ساتھ ہی سردی کے باعث دھند بھی ہو رہی تھی۔ مستجاب جو اپنی گیلری میں کھڑا ہو کر سگریٹ پی رہا تھا، نیچے اس کو کسی انسان کا حویلا محسوس ہوا، لیکن سر جھٹک کر واپس اپنی سوچوں میں مگن ہو گیا۔ لیکن اس بار اس کو اچنبھا کسی کا آنچل دیکھ کر ہوا، اور اس پہر سوائے سحر کے علاوہ کوئی لون میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے تھوڑا غور سے دیکھا تو ہاتھ میں ایک کپ تھا، یعنی وہ چائے پینے آئی تھی۔ سگریٹ نیچے پھینکی اور لان کی جانب بڑھا۔ وہاں وہ بالکل مگن انداز میں چائے پینے میں مصروف تھی، آسمان کی جانب بہت غور سے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ مستجاب نے اپنا گلا کھنگارا، جس کی آواز سے وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی اور بے ساختہ اس کی کمر اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ یکدم دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور دونوں دل ایک تال پر دھڑک کے سحر گھبراتی ہوئی سے الگ ہوئی۔ مستجاب نے بھی خود کو کمپوز کیا، وہ بھی ایک دم اس کے سحر میں جھکڑا تھا، لیکن جلد ہی وہ باہر بھی آ گیا تھا اور اپنی بھاری آواز میں استفادہ کیا، یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ پہلے وہ تھوڑا گھبرائی لیکن پھر خود پر قابو پا کر بولی کہ کچن میں نہیں کچھ نہیں، وہ بس چائے پینے آئی تھی۔ وہ ستارے دیکھنے وہ مدھم آواز میں واپس اپنی نظریں آسمان کی جانب کرتے ہوئے بولی تھی۔ ستارے کیوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کو چہرے کو تکتے ہوئے بولا تھا۔ می جانی بولتی ہیں جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو آسمان میں جا کر ایک ستارہ بن جاتا ہے، تو میں بھی اپنے لالا کو ڈھونڈ رہی تھی ان میں، اور اس نے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
وہ مسکراتے لہجے میں بولی، لیکن وہ اس کی آنکھوں میں درد محسوس کر سکتا تھا۔ بلیک شلوار قمیض اور بلیک ہی دوپٹہ سر پر جمائے وہ اداسی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اچھا جی، ویسے پکا چائے پینی آئی تھی یہ چھپ کر املی کھانے؟ وہ اس کو چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ نہیں نہیں، سچی چائے پینے آئی تھی۔ وہ فوراً دونوں ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولی، مجھے بھی چائے پینی ہے۔ اپنی نظر سحر کے کپ پر مذوکرو کرتے ہوئے بولا تھا، میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ وہ فوراً اندر کی طرف بڑھتی، لیکن مستجاب کی بات سے اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ مجھے یہ والی پینی ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ تو میری جھوٹی ہے۔ وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، تم کو پتہ ہے سحر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے، تو کیا میں تمہارے ساتھ چائے شیئر نہیں کر سکتا؟ سحر اس کی بات سن کر جھپکی اور اپنی چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے کپ اپنے لبوں سے لگایا، ایک سپ لیا، مزے کی ہے۔ پیتے ہی فوراً تعریف کی گئی تھی۔ 5 منٹ تک وہ دونوں آسمان کی ہی جانب دیکھتے رہے۔ کچھ پل بعد مستجاب بولا، سحر ایک بات پوچھوں؟ مستجاب اس کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے بولا، جی پوچھیں۔ وہ اس کی جانب دیکھنے سے اجتناب کرتے ہوئے بولی تھی، کیا تم نے مجھے میرے اس فعل کے لیے معاف کر دیا؟ اس نے چہرہ گھما کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسپٹ لہجے میں بولی، کس فعل کے لیے؟ وہ سمجھ تو چکی تھی، لیکن شاید سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ مستجاب کا سر جھکا اور سحر نے اپنا چہرہ واپس سامنے کی جانب کر لیا تھا۔ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا میرے اس عمل کے لیے۔ اس کو اپنی آواز تھوڑی کھوئی کھوئی سی محسوس ہوئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ جواب دینے کی بجائے اس ہی سے سوال کر گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے شاید تم نے مجھے معاف کر دیا، وہ کھوکھلے سے لہجے میں بولا تھا۔ اتنا آسان نہیں ہے مستجاب آپ کو اس حرکت کے لیے معاف کرنا۔ مجھے آپ سے ہر چیز کی امید تھی، لیکن مجھے اس چیز کی امید آپ سے ہرگز نہیں تھی۔ آواز نم سی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں جانتی ہوں شاہ خاندان مرد اپنی غیرت کے معاملے میں کسی کو نہیں دیکھتا، لیکن میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تھی جس پر آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ مستجاب کا سر مزید جھکا۔ آپ تو عورت ذات کو 2 ٹکے کی بول رہے تھے، بس وہ میں سن نہیں سکتی تھی، اور میں نے آپ کو جواب دیا تھا، اور اس پہ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ آپ چاہتے تھے نا کہ ہمارا رشتہ ختم ہو جائے؟ اس نے نگاہیں گھما کر اس کی جانب دیکھا جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اب ایسا ہی ہوگا، وہ چٹان جیسے سخت لہجے میں بولی تھی۔ مستجاب کی سانسیں تھمنا شروع ہو گئی تھیں۔ میں لالا کی بات پر اب عمل کرنا چاہتی ہوں۔ میں دبو لڑکی سے ایک بہادر سحر بننا چاہتی ہوں۔ مستجاب کی آنکھوں میں نمی چمکنا شروع ہو گئی تھی۔ میں ایک ایسی لڑکی بننا چاہوں گی جو ایک چٹان جیسی ہو، جس کو توڑنا نہایت مشکل عمل ہو۔ میرے لالا بولتے تھے، اگر تمہاری ماں کسی ناجائز چیز یا بات کی وجہ سے تم پر ہاتھ اٹھا رہی ہے نا، تو ان کا ہاتھ بھی روکو، کیونکہ اگر تم بے قصور ہو تو وہ گناہ گار ہو جائیں گی، اور میں ایسا اب نہیں چاہوں گی۔ مجھے ہر حال میں مضبوط بننا ہے، لیکن تم مجھے کیوں چھوڑ رہی ہو؟ وہ بالکل رو دینے کو تھا۔ آپ چاہتے تھے نا کہ میں دادا سے بات کروں؟ میں صبح ہوتے ہی ان سے بات کروں گی، ان سے کہوں گی ہمارا رشتہ اب ختم کر دیں۔ آپ میرے ساتھ یہ زندگی نہیں گزارنا چاہتے، لیکن میں اب ایسا نہیں چاہتا، وہ بے ساختہ نم سی آواز میں بولا۔ لیکن مستجاب اب میں چاہتی ہوں یہ رشتہ اب ہم دونوں میں ختم ہو جائے، کیونکہ ساری زندگی کی تکلیف سے اچھا ہے انسان کچھ دن کی تکلیف برداشت کر لے۔ اگر دادا نہیں مانے تو میں وجدان لالا سے بات کروں گی، اگر وہ نہیں مانے تو میں برق لالا سے بات کروں گی، اگر وہ بھی نہیں مانے تو آپ مجھے بنا انجام کی پرواہ کیے طلاق دے دینا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ رات زیادہ ہو گئی ہے، میں اب چلتی ہوں۔ وہ بول کر رکی نہیں تھی، کسی کے دل کو بے رحمی سے توڑ کر چلی گئی تھی، لیکن آج وہ بھی چاہتی تھی جتنی تکلیف وہ ہمیشہ سے محسوس کرتی آئی ہے وہ بھی کرے۔ ہمیشہ سے اس کے وجود کو نفی کر دیتا تھا، آج اس نے بھی کر دیا۔ وہ بھی چاہتی تھی وہ بھی محسوس کرے جتنی اذیت وہ آج تک محسوس کر رہی تھی۔ اس کے جاتے اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر گرا تھا، اور آنکھیں اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا اور پردرد لہجے میں بولا، لالا پلیز واپس آ جاؤ، میرا تو کوئی دوست بھی نہیں ہے، کس سے میں اپنے دل کی بات کہوں گا؟ لالا آپ کا مستجاب بہت تکلیف میں ہے، دل جل رہا ہے، دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب ہیں، لالا پلیز واپس آ جاؤ۔ صرف ایک دفعہ آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسلا اور دل بھی ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا تھا۔ جاری ہے۔